आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने अलहदगी पसंदों के जरिए कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमले की मजम्मत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सिफारतकारों को डराने धमकाने की बुज़दिलाना कोशिशें हौलनाक हैं। उन्होंने कनाडा की सरकार पर इंसाफ और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने पर जोर दिया। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में रैलियां की। इंतखाबी कमीशन ने केरला, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 14 नशिस्तों पर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग की तारीख को तब्दील करके 20 नवंबर कर दिया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में इसके आगाज के एक साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए कल अहम वोटिंग से कबल इंतखाबी मुहिम हतमी मरहले में पहुंच गई है। भारत ने कल कनाडा के शहर ओंटारियो में ब्रैम्पटन के मकाम पर एक हिंदू मंदिर पर इंतहा पसंदों और अलहदगी पसंदों के हमले की मजम्मत की है। भारत ने कनाडा में भारतीय शहरियों की हिफाजत और सलामती के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर दानिस्ता तौर पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के सिफारतकारों को डराने धमकाने की बुज़दिलाना कोशिशें इतनी ही हौलनाक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तशद्दुद की इन हरकतों से मुल्क का अज़्म कभी कमजोर नहीं होगा। जनाब मोदी ने कनाडा की हुकूमत पर जोर दिया कि वो इंसाफ को यकीनी बनाए और कानून की बालादस्ती को सरबुलंद रखे। कनाडा के साथ तनाज़ा शुरू होने के बाद से वजीर आजम का ये पहला बयान है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है। तमाम सियासी पार्टियों के लीडर राय दहिंदगान को रागिब करने के लिए रैलियां और रोड शोज करने में मसरूफ हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गढ़वा के चेतना मैदान और चाईबासा में इंतखाबी मीटिंगों से खिताब किया। चाईबासा में अपनी विजय संकल्प सभा में जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत भर में आदिवासियों को बाख्तियार बनाया है, लेकिन हेमंत सोरेन की क़यादत वाली सरकार ने उनका इस्तेहसाल किया है। वजीर आजम ने बांग्लादेशी दरअंदाजों की मुबैना तौर पर मदद करने के लिए झारखंड में जेएमएम की क़यादत वाले इत्तेहाद की नुक्ताचीनी की। जनाब मोदी ने कहा कि झारखंड में खुशनूदी की सियासत अपने उरूज पर पहुंच गई है और अगर ये जारी रहती है तो यह कबायली, मुआशरे और मुल्क दोनों के लिए एक खतरा होगी। आईएनटीए ए ब्लॉक के लीडर भी अपनी पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोटरों को रागिब करने के लिए रियासत भर में रैलियों से खिताब कर रहे हैं। सिमदेगा में एक रैली में सीनियर जेएमएम लीडर और वजीर आला हेमंत सोरेन ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन की साजिश की वजह से उनकी सरकार की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी। दूसरी जानिब कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर लोगों को तरक्की के नाम पर गुमराह करने का इल्जाम लगाया। आरजेडी और बाएं बाजू की पार्टियों के लीडरों ने भी इंतखाबी मीटिंगों से खिताब करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने केरला, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 14 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तारीख तब्दील करने का ऐलान किया है। अब इन हलकों में 13 की बजाय इस महीने की 20 तारीख को पोलिंग होगी। इन 14 हलकों में केरला में पलक्कड़, पंजाब में डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, गिदरबाहा, बरनाला और उत्तर प्रदेश में मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खेर, करहल, सिशामाऊ, फूलपुर, कटिहारी और माझवन शामिल हैं। वोटों की गिनती की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई है और ये 23 नवंबर को ही होगी। ये फैसला बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और बहुत सी समाजी तंजीमों समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से कमीशन के जरिए मौसूल नुमाइंदगियों के तनाजुर में किया गया है। उन्होंने इस महीने की 13 तारीख को बड़े पैमाने पर समाजी, सकाफती और मजहबी सरगर्मियों के बाइस पोलिंग की तारीख में तब्दीली का मुतालबा किया था। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली का पहला इजलास आज से श्रीनगर में शुरू हो गया है। यह इजलास 5 दिन तक जारी रहेगा। इजलास की शुरुआत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर को इत्तेफाक राय से ऐवान का स्पीकर मुंतखब किया गया। बाद में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐवान से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के अवाम की उमंगें पूरी करने के तई अहदबंद है। उन्होंने कहा कि अवाम अब बहुत उम्मीदों और उमंगों के साथ नई सरकार की तरफ देख रहे हैं।
جناب سنہا نے بتایا کہ ریاست کے درجے کو بحال کرنے کی امنگیں پوری طرح مستحکم ہیں اور یہ کہ وزیراعظم نریندر مودی نے کئی موقعوں پر ریاست کا درجہ بحال کرنے کے اپنے وعدے کا اظہار کیا ہے۔ ایل جی نے کہا کہ جموں کشمیر کے وزراء کی کونسل نے حال ہی میں جموں کشمیر ریاست کے درجے کو فوری طور پر بحال کرنے کی غرض سے اتفاق رائے سے ایک قرارداد کو منظوری دی ہے جو منتخبہ نمائندوں کے اجتماعی عزم کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان کی حکومت ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے پوری کوششیں کرے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ ان کی حکومت روزگار، مقامی ماحولیاتی توازن کو قائم رکھنے والی پائیدار ترقی، معیشت میں توسیع، سماجی لحاظ سے سبھی کی شمولیت اور مجموعی معیار زندگی کو بہتر بنانے سے متعلق سبھی وعدے پورے کرنے کے لیے مکمل طور پر عہد بند ہے۔ اس سے قبل ایوان میں شور شرابے کا ماحول دیکھنے میں آیا کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قانون سازوں نے اس تحریری قرارداد کے خلاف سخت احتجاج کیا جسے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی MLA کے ذریعے پیش کیا گیا تھا، جس میں 2019 میں دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کی مخالفت کی گئی تھی۔ شور شرابے کے دوران اسپیکر نے 15 منٹ کے لیے اسمبلی معطل کر دی۔ بعد میں اس قرارداد کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ یہ قرارداد محض کیمروں کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اتراکھنڈ میں الموڑا ضلع کے سلٹ علاقے میں آج صبح کوپی مقام پر ایک بس کے کھائی میں گرنے کے حادثے میں 36 افراد ہلاک اور 27 دیگر زخمی ہو گئے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آج صبح اتراکھنڈ کے الموڑا ضلع میں ایک بس حادثے میں 36 افراد جاں بحق اور 27 دیگر زخمی ہو گئے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کماؤں ڈویژنل مجسٹریٹ کو اس حادثے کی مجسٹریل انکوائری کرانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ مرچولہ رام نگر کے پاس الموڑا جنپد میں بہت ہی دکھد گھٹنا گھٹی ہے۔ سبھی گھائلوں کو تتکال سواستھ سویدھائیں ملیں، اپچار ملے، اس کے لیے سبھی ایمبولینس اتیادی کی ویوستھا تتکال وہاں پر کی جا رہی ہے۔ سبھی افسروں کو موقع پر جانے کے نردیش دیے ہیں اور اس پوری گھٹنا کے لیے کماؤں کمشنر کو مجسٹریل جانچ کے آدیش دیے ہیں اور سمبندت وبھاگ کے لوگوں کو نلمبت کرنے کے بھی آدیش دیے ہیں جو بھی اس گھٹنا سے سمبندت ہیں۔ کہیں بھی کوئی لاپرواہی ہوگی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے دفتر نے وزیر اعظم کے قومی راحت فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہلاک ہونے والے ہر فرد کے کنبے کو 4 لاکھ روپے اور ہر ایک کے زخمی کو 1 لاکھ روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی، گڑھوال کے MP انل بلونی اور صحت کے وزیر ڈاکٹر دھن سنگھ راوت نے رشی کیش کے ایمس میں زخمیوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے سبھی زخمیوں کے بہتر علاج کی ہدایت دی ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔ یہ آکاشوانی ہے۔ پوچوری ناگا قبائل کی آبادی والے میلوری کو باضابطہ طور پر ناگالینڈ کا 17واں ضلع بنایا گیا ہے۔ ریاستی سرکار نے میلوری سب ڈویژن کو، جو کہ اس وقت پھیک ضلع کا حصہ ہے، ایک مکمل ضلع کی حیثیت دے دی ہے جو فوری طور پر لاگو ہوگی۔ 2 نومبر کو چیف سیکریٹری ڈاکٹر جے عالم کے ذریعے جاری ایک سرکاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نو تشکیل شدہ ضلع کے دائرہ اختیار کے تحت وہ علاقہ ہوگا جو اس سے قبل میلوری سب ڈویژن کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد خطے میں حکمرانی اور ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اس فیصلے کو 1 اکتوبر کو کابینہ کی منظوری حاصل ہوئی تھی۔ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے کہا ہے کہ چنا پٹنا کے عوام ریاستی سرکار کی کارکردگی کی بنیاد پر اپنا ووٹ دیں گے۔ چنا پٹنا میں ایک انتخابی مہم کے آغاز سے قبل آج بنگلورو میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے جناب شیو کمار نے کہا کہ عوام ان کے ذریعے اور ان کے امیدوار SP یوگیشور کے ساتھ ساتھ ان کے مخالف مرکزی وزیر SD کمارا سوامی اور ان کے صاحبزادے نتن کمارا سوامی کے کام کے بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں، جو کہ چنا پٹنا کے ضمنی انتخابات میں امیدوار ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران آج چنا پٹنا میں میڈیا کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے SD کمارا سوامی نے کہا کہ نتن NDA کے امیدوار ہیں اور چنا پٹنا کے رائے دہندگان نے اس سے قبل انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا تھا اور اس ضمنی انتخابات میں بھی وہ اپنا ووٹ انہیں ہی دیں گے۔ ریاست میں 3 مقامات پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں سندور، شگاؤن اور چنا پٹنا شامل ہیں۔ یہاں 13 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ حکومت نے آج بتایا کہ PM وشوکرما اسکیم کے تحت اس کے آغاز کے بعد سے اب تک 2.5 کروڑ سے زیادہ درخواستیں جمع کی گئی ہیں۔ ان میں سے 20 لاکھ درخواست کنندگان نے 3 سطحی تصدیقی عمل کے ذریعے کامیابی کے ساتھ اندراج کیا ہے۔
انتہائی چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی وزارت نے کہا ہے کہ اسکیم نے جسے بھارت بھر میں کاریگروں اور دستکاروں کو بااختیار بنانے کے مقصد کے ساتھ گزشتہ سال ستمبر میں شروع کیا گیا تھا، نمایاں دلچسپی پیدا کی ہے۔ تقریباً 10 لاکھ رجسٹرڈ کاریگروں نے ان ای واؤچرز کے ذریعے 15,000 روپے تک کی ٹول کٹ ترغیبات سے استفادہ کیا ہے، جس نے انہیں ایسے جدید ٹولز حاصل کرنے کے قابل بنایا ہے جو ان کی دستکاری اور کاریگری میں اضافہ کرتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ پی ایم وشوکرما اسکیم روایتی کاریگری کو ازسر نو مستحکم کرنے اور ان کاریگروں کو مدد فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کی ایک مثال ہے جو ملک کے ثقافتی تنوع اور ورثے کو دوام بخشتے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آسٹریلیا کے برسبین میں بھارت کے نئے قونصلر جنرل کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ قونصل خانہ کوئنز لینڈ کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مستحکم کرے گا، جس سے تجارت، تعلیمی رابطوں اور وہاں آباد بھارتی برادری کو سہولیات کے سلسلے میں فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے قونصلر جنرل کا افتتاح کیے جانے کو بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بڑھتے ہوئے مضبوط باہمی رشتوں میں ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ بھارتی فضائیہ کا مگ 29 طیارہ آگرہ کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق جہاز کے نظام میں گڑبڑ ہونے کے بعد یہ واقعہ ایک معمول کی تربیتی پرواز کے دوران پیش آیا۔ پائلٹ نے جہاز سے نکلنے سے قبل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جہاز کو قابو میں رکھا کہ جان و مال کا کوئی نقصان نہ ہو۔ بھارتی فضائیہ نے حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک انکوائری کا حکم دیا ہے۔ لبنان پر اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کا ایک اعلی کمانڈر ابو علی رضا ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل کی دفاعی افواج IDF کے مطابق رضا کو جنوبی لبنان کے باراچٹ علاقے کے نزدیک فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ IDF کے مطابق رضا اسرائیلی افواج پر راکٹ اور ٹینک شکن میزائل حملوں کو انجام دینے اور خطے میں مسلح گروپ حزب اللہ کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے میں کلیدی اہمیت کا حامل تھا۔ مدھیہ پردیش سرکار نے حال ہی میں امریا ضلع کے بندھو گڑھ ٹائیگر ریزرو علاقے میں 10 جنگلی ہاتھیوں کی موت کے بعد فیلڈ ڈائریکٹر اور ACF کو معطل کر دیا ہے۔ بندھوا گڑھ ٹائیگر ریزرو میں جنگلی ہاتھیوں کے ایک گروپ میں سے 10 ہاتھی گزشتہ چند دنوں میں یہ کے بعد دیگرے مشتبہ طور پر فوت ہو گئے تھے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل کے لیے کیرالہ کے مختلف حصوں ماہے آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور امریکہ میں 47ویں صدر کے انتخاب کے لیے کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس چناؤ میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک لیڈر اور نائب صدر کملا ہیرس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں صدر کے عہدے کے لیے سب سے قریبی مقابلوں میں سے ایک چناؤ ہوگا۔ پیش ہے فلوریڈا سے ہمارے نامہ نگار امرت پال سنگھ کی ایک رپورٹ۔ امریکہ راشٹرپتی چناؤ کے پرچار کے انتم دن دونوں پرمکھ امیدوار بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس میں پورا دم لگا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس پینسلوینیا میں متداتاؤں کو لبھانے میں لگی ہیں، وہیں ڈونلڈ ٹرمپ اتری کیرولینا، پینسلوینیا اور مشیگن میں تال ٹھوک رہے ہیں۔ ویسے امریکہ کے متدان کا دن منگلوار کو ہے، لیکن اس سے پہلے ہی بڑی سنکھیا میں متداتا ارلی ووٹنگ کر چکے ہیں۔ اب تک کے آنکڑوں کے حساب سے 78 ملین ووٹر ارلی ووٹنگ کر چکے ہیں۔ اب ساری دنیا کو منگلوار 5 نومبر کا انتظار ہے، جب دنیا کے سب سے پرانے لوکتنتر کے متداتا اگلے 4 برس کے لیے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ دیش کی کمان کون سنبھالے گا۔ وہیں پرشاسن اور چناو ادھیکاری الیکشن ڈے اور پھر متگننا کے لیے پوری طرح سے کمر کسے ہوئے ہیں۔ امرت پال سنگھ، پرسار بھارتی، پام بیچ، فلوریڈا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے علیحدگی پسندوں کے ذریعے کینیڈا میں ایک ہندو مندر پر حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارتی سفارتکاروں کو ڈرانے دھمکانے کی بزدلانہ کوششیں ہولناک ہیں۔ انہوں نے کینیڈا کی سرکار پر انصاف اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم زوروں پر ہے۔ انتخابی کمیشن نے کیرالہ، پنجاب اور اتر پردیش میں 14 نشستوں پر اسمبلی ضمنی انتخابات کی پولنگ کی تاریخ کو تبدیل کر کے 20 نومبر کر دیا ہے۔ اور امریکی صدارتی انتخاب کے لیے کل اہم ووٹنگ سے قبل انتخابی مہم حتمی مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔